बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। हाज़रीन व नाज़रीन, एक गैंग तैयार हुई है। कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, और जो सरकर्दा लोग हैं उनमें एक का नाम अवैस नसीर है। एक हिजड़े को इन्होंने अपने आगे लगाया है कि तू दावा कर कि मैं इमाम महदी हूँ। नाम उस कमीने का कासिम बिन अब्दुल करीम है। ये 5 साल की उम्र से कह रहा है कि मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, ख्वाबें आ रही हैं, और ये जालिम दावा करता है कि मुझे 150 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार हुआ और 280 मरतबा रसूल खुदा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है ख्वाब में। अल्लाह भी मुझे कहता है और अल्लाह के रसूल भी मुझे हुक्म देते हैं कि तू लोगों से कह कि मैं यानी कासिम बिन अब्दुल करीम जो है ये इमाम महदी हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये पूरा एक प्लान है मुसलमानों के खिलाफ, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ और लोगों के ईमान को छीनने के लिए। अग़यार की तरफ से भारी रकूम आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं इन ज़ालिमों को, ताकि ये लोगों के ईमान को ख़राब करें। मेरे इस वीडियो बयान को स्किप न किया जाए, पूरी वीडियो को देखा जाए, मेहरबानी फरमाएं। और जिसने नहीं देखना है मेहरबानी फरमाए कि वो शुरू से स्किप कर दे। अगर देखना है तो पूरा बयान देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि इसकी वजह से अल्लाह करे कि लोगों का ईमान बच जाए। क्योंकि ये वीडियो तैयार की गई है लोगों को, सादा लोगों को बताने के लिए कि इस गैंग के हत्थे मत चढ़ना। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम से नवाजा है। ये बदबख्त शख्स जो है, ना ये कोई इमाम है, ना ये महदी है, ना ये ईसा मऊद है, और ना ये महदी का शागिर्द हो सकता है, बल्कि ये दज्जाल है, शैतान है, मरदूद है, इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। ये लोगों का ईमान लूटना चाह रहा है, लुटेरा है। और हैरानगी है उन लोगों पर जो इन जालिमों के हत्थे चढ़े हैं और सोचे समझे बगैर ही इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये इमाम महदी है। ओ मेरे भोले भाले भाइयों और बहनों, खुदा के लिए उलमा इकराम से कुछ मशवरा कर लिया करो। मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के ईमान के बचाव के लिए ये वीडियो तैयार की है। अब देखें ज़रा, आप लोगों ने एंड तक इसको सुनना है और अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उनको भी सुनाना है और ये शेयर करनी है अपने दोस्तों को, अकारिब को, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर सुनानी है। मेरे दोस्तों, मेरी माओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई बार अहादीस मुबारका में आया और ख़ुद मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ने सहाबा को फरमाया कि युसम्मा बिस्मे नबिय्यकुम, वो जो आने वाला महदी होगा उसका नाम तुम्हारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गरामी पर होगा, यानी उनका नामी इसमें गरामी भी मुहम्मद होगा, और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। यहां पर क्या है, पहला तजाद सुने। इस मरदूद का नाम कासिम है और इसके बाप का नाम अब्दुल करीम है। यह खुला तजाद है जो बहुत सारी अहादीस मुबारका में आप देख सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दूसरा खुला तजाद जमीन और आसमान का फर्क है। और नबी अस्सादिको
مصدوق ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہستی جناب رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے شہزادے حسن کی اولاد میں سے ہوگا، ماں حسینی ہوگی، یعنی وہ نجیب الطرفین ہوگا۔ اور یہ ظالم قاسم بن عبد الکریم یہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، یہ ایسا تضاد ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کی شکل کہ یہ بین الاقوامی طور پر کوئی ہجڑا معلوم ہوتا ہے جس کی ابھی تک اس کے پیروکار جو ہیں وہ ظالم اس کی شادی بھی نہیں کروا سکے، جبکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن و جمال کا ذکر خود فرمایا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا۔ فرمایا کأن وجہہ کوکب دری، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ وہ صاحب جمال ہوگا، فرمایا جس طرح کہ ایک چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ اور اس کے چہرے کو دیکھو تو یوں معلوم ہوتا ہے منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ یہ ظالم امام مہدی، یہ تو امام مہدی کی توہین کے لائق بھی نہیں ہے، اتنا بڑا دشمن اسلام ہے۔ شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو کہ کہہ رہا ہے مجھے ڈریمز آتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احادیث مبارکہ میں فرما گئے ہیں، کیا آپ کسی کے خواب میں آ کر اس کے خلاف بتا سکتے ہیں؟ یہ کھلا تضاد ہے اور دین اسلام پر سخت حملہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی فرماتے ہیں، یشبہہ فی الخلق، جیسا خلق عظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے، ایسا ہی اس مہدی کا خلق جو ہے وہ عظیم ہوگا۔ وہ اپنے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، اپنے خلق میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں۔ اور فرمایا حالات کیا ہوں گے کہ اس وقت قبائل عرب میں شدید لڑائی ہوگی، جبکہ ایسا اس وقت نہیں ہے کہ عبد الکریم کے بیٹے قاسم نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ دوستو کچھ تو خیال کرو، وہاں پر تو سعودیہ کی حکومت ہے، آل سعود کی حکومت ہے، اور پھر فلسطین کے اندر عیسائیوں کے دو گروہ ہوں گے، مسلمان بادشاہ رومیوں کے خلاف لڑائی لڑے گا اور مسلمان بادشاہ کو شکست ہو جائے گی، وہ واپس آئے گا اور عیسائیوں کا جو دوسرا گروہ ہوگا اسے اپنے ساتھ ملا کر ان کی مدد حاصل کر کے اس گروہ عیسائیوں پر جس نے شکست دی ہے مسلمانوں کو، اس پر حملہ ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اب عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا تو صلیب کے صدقے اللہ نے اے مسلمانوں تمہیں دوسرے گروہ عیسائی پر مدد عطا کی ہے۔ مسلمانوں کو ایک شخص کہے گا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے دین اسلام کو مدد دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ دونوں اپنے گروہوں کو پکاریں گے، عیسائی عیسائیوں کو پکارے گا اور مسلمان مسلمانوں کو پکارے گا، یہ دونوں گروہ آپس میں لڑیں گے۔ اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کا بادشاہ جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، اور پھر وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے شکست دی تھی وہ بھی اور یہ والے عیسائی دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، اور مسلمان فلسطین کو خالی کر کے مکہ المکرمہ اور مدینہ حاضر ہو جائیں گے۔
اسی دوران یہ طے پا رہا ہوگا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، کس کو چنا جائے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوں گے، تو آپ خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں یہ اتنا بڑا عہدہ مجھے نہ دے دیں، مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، آپ مدینے سے خروج فرمائیں گے اور مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ اے ظالم قاسم شاہ، تو کہاں ہے مدینے کے اندر؟ وہاں پر امام کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، مدینہ سے مکے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر آپ طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت جو پیچھے رمضان گزر چکا ہوگا، اس رمضان کے اندر ایسا ہوگا، امام مہدی کی نشانی کے طور پر اس ماہ رمضان میں سورج کو بھی گرہن لگ جائے گا اور چاند کو بھی گرہن لگ جائے گا، اور حالات گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس سال میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا شاید ظہور ہو جاوے۔ لہذا عیسائی زور آور ہو جائیں گے، مسلمانوں کے حالات بہت برے سے برے ہوتے جائیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام، علماء اکرام پوری دنیا سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ جمع ہو جائیں گے اور وہ اپنے امام کی تلاش میں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل چکی ہوگی، مدینے کے قریب تک۔ اب دیکھو ان حالات کے اندر، جن حالات میں عبد الکریم نے دعویٰ کیا ہے، وہاں پر سعودی آل سعود کی حکومت ہے، وہاں پر تو عیسائیوں کی حکومت نہیں آئی ہے۔ تو یہ کس طرح کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے خوابوں کے اندر، تو اعلان کر کے میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، اور پھر امام مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو پہچان لیں گے، وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ان نشانیوں کی بدولت، اور آپ ان کو بیعت نہیں کریں گے یہاں تک کہ غیب سے آواز آئے گی، یہی مہدی ہے، اللہ کے خلیفہ، اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ جب لوگ کون؟ جو چوٹی کے فقیہ ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، جو ابدال ہوں گے، جو اقطاب ہوں گے، جو اوتاد ہوں گے، وہ زبردستی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے ہمیں تو غیبی آواز آ رہی ہے، آپ کیوں بیعت نہیں کر رہے؟ یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے سینے کو اللہ تعالیٰ دل کو اس طرف مائل فرما دے گا کہ اب تم لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیعت کریں گے۔ آپ کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، نہیں، یہ حدیث کے خلاف ہے، اور اس کا کلام، اس کی ڈریم، اس کا یہ کہنا، اس کا دعویٰ صراحتاً نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ یہ دجال جھوٹ بول رہا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے کہاں؟ یہ رکن شریف کے اور مقام ابراہیم کے درمیان، وہاں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آپ سرکار اسی وقت جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے، سنت کا احیاء فرمائیں گے، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہر کام کریں گے۔ اور ایک یہ بے غیرت ہے کہ داڑھی جو سنت رسول ہے اس کو کاٹ کر گٹر میں پھینک رہا ہے، اور بے شرم کہتا ہے مجھے خوابیں آ رہی ہیں، خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔
ننگا سر ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، جس کا وجود ہی فطرت کے خلاف ہے، وہ ظالم کہے کہ میں مہدی ہوں۔ بہت بڑا خزانہ ملا ہے اس گینگ کو، اس لیے انہوں نے اس ظالم کو تیار کیا ہے کہ تو کہہ کہ میں امام مہدی ہوں۔ اور امام مہدی کی شان ذرا سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، اللہ ایک رات میں اپنے اس بندہ پاک جس کا نام مہدی ہے اس کو تیار فرما دے گا۔ اس کا کیا معنی؟ آپ سب علماء کے سرتاج بن جائیں گے، آپ سے بڑا روح زمین پر کوئی عالم نہ ہوگا، آپ سب کے پیر، سب کے مرشد، سب کے ہادی، اور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی حکم چلے گا۔ آپ کو قرآن بھی اتنا آئے گا، آپ کو حدیث بھی اتنی آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اتنی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے آپ کو عالم با عمل بنا دے گا۔ یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ویڈیو کے اندر کہہ رہا تھا، جی میرے لیے نماز مشکل ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے اور نیکی کا کام میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، کوئی آسان سا کام بتا دے۔ اور لوگوں یہ ویڈیو سنو اس ظالم کی، تاکہ تمہیں خبر لگے کہ امام مہدی علیہ السلام تھکنے والے نہیں ہوں گے، زخموں سے چور چور ہو کر بھی جہاد کا علم بلند فرما رہے ہوں گے، سنت کا احیاء فرما رہے ہوں گے، تہجد کی نماز نہیں چھوڑنے والے ہوں گے، کوئی نماز آپ پر بھاری نہیں ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام جب خلیفۃ اللہ بنیں گے، علم جہاد بلند فرمائیں گے، فوجوں کی ترتیب دیں گے، تشکیل دیں گے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت سن ظالم، سفیانی لشکر جو ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، وہ ان کا سردار، ان کا سپہ سالار، وہ چن چن کر سیدوں کو ختم کر رہا ہوگا۔ کیا وہ وقت آیا ہے؟ نہیں آیا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور سفیانی لشکر کے سپہ سالار کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ 70,000 کا لشکر بھیجے گا آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر وہ لشکر پہنچے گا، زمین پھٹ جائے گی اور وہ زمین کے اندر پورا لشکر دھنس جائے گا، صرف 2 بندے بچیں گے، ایک وہ جو آ کر امام مہدی کو خبر دے گا، اور دوسرا وہ جو اس لشکر کے سپہ سالار کو خبر دے گا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچیں گے، وہاں پر عیسائی آپ پر حملہ کر دیں گے، اور اتنا شدید حملہ ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہوگا۔ 1/3 لشکر جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرے گا، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا لشکر کافروں سے، عیسائیوں سے لڑے گا، لڑتا جائے گا، یہاں تک کہ جب لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی رہ جائے گی، باقی لوگ شہید ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی امام پاک کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب مال غنیمت تقسیم کریں گے، لوگ روئیں گے، وہ سچے عاشق زار ہوں گے، لیکن ان کا دل نہیں کرے گا مال غنیمت لینے کے لیے۔ کیوں؟ ان کے سگے، ان کے پیارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہاں سے آپ اپنی کمر کسیں گے۔ تو نے کوئی جہاد کیا ہے قاسم علی؟ بتا۔ عبد الکریم کے صاحبزادے، تو گیا مکے سے مدینے کے درمیان، تیرے لیے لشکر جو ہے وہ زمین دوز ہوا؟ اور جھوٹے شخص دجال، ہم لوگوں کو بتائیں گے، بار بار بتائیں گے، یہ ظالم جھوٹا ہے، اور اس کی گینگ کے جتنے افراد ہیں سرکردہ، چاہے اویس نصیر ہو، وہ ظالم جس نے قرآن کے معنی کو بدل دیا، مفاہیم کو بدل دیا ہے، اس ظالم کے لیے وہاں سے سرکار
فلسطین کا رخ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل بیت المقدس، آپ بیت المقدس تشریف لائیں گے، اس کو اپنا کیپٹل، اپنا دارالخلافہ بنائیں گے، امام مہدی علیہ السلام۔ پھر آپ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ظالم تو فتح کرے گا، تجھے تو تلوار اٹھانے نہیں آتی، تجھے تو بندوق چلانے نہیں آتی، اور تو کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ ظالم شرم کر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا شہزادہ امام مہدی، وہ جس کی شکل چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوگی، وہ جس پر تمام امتیں مسلمہ امت آئے گی، اس کو اپنا سرتاج اور اپنا رہنما تسلیم کرے گی۔ فرمایا یفتح مدائن الشرک، وہ مشرکین کے علاقوں کو، مشرکین کے شہروں کو، مشرکین کے ملکوں کو فتح فرمائے گا۔ جب آپ جہاد کا پرچم بلند کریں گے، تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، آپ کا لشکر جرار اور فدا ہونے والوں کا، قربان ہونے والوں کا، اللہ کے محبوبوں کا اور اللہ کے عاشقوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اتنی تباہی مچائیں گے، مشرکوں کو اتنا قتل کریں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی گنتی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اتنے کافروں کو آپ واصل جہنم کریں گے۔ پھر آپ جب دمشق میں ہوں گے تو مشرقی کنارے پر، مشرقی مینارے پر جو سفید مینارہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس پاکستانی مہدی سے پوچھے کوئی، ایک دجال قادیان تھا، تو کہاں کا دجال ہے ظالم؟ تو نے دیکھا ہے وہ مشرقی مینارہ؟ نہیں دیکھا۔ کبھی خواہش ہوئی جہاد کرنے کی؟ کبھی گیا تو چل کر فلسطین؟ نہیں۔ لوگ تو امام مہدی کو پکار رہے ہیں، تو ان کی پکار کو سن رہا ہے اگر، تو پھر ظالم مرتا کیوں نہیں؟ تو جاتا کیوں نہیں ہے وہاں؟ پھر دجال کا خروج ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس دجال ملعون کو واصل جہنم فرمائیں گے، خود اپنا نیزہ مبارک مار کر۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ پوری زمین کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، امام مہدی اس کے صدقے فرما کر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں سے ایک ایک قطرہ موسلا دھار بارش کی شکل میں گرنے لگ جائے گا، زمین پر جو بھی دانہ پھینکا جائے گا ہر دانہ اگے گا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آئے گی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ میرا لخت جگر رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ میری آل کا فرزند، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ آپ کے آنے سے پہلے روگی زمین ظلم اور جور سے بری ہوئی تھی۔ لوگ تمنا کریں گے ہائے کاش وہ فلاں بندہ بھی زندہ ہوتا، وہ نہ مرتا، وہ فلاں بندہ بھی ظلم کی وجہ سے مر گیا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ خوشیاں مناتا۔ یہ دور تھا جس کو لوگ ترستے ہوں گے، جو امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ کہاں وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہاں تو شیطان کا چیلا، تو ابلیس کا چیلا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس ظالم جھوٹے مہدی کو اتنا ننگا کریں گے اور چیلنج کریں گے اس ظالم اویس نصیر کو، جو قرآن کو بدل رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کو تو نہیں بدل سکا، لیکن یہ مفہوم کو ہر روز بدل رہا ہے۔ آیت قرآنی کچھ کہہ رہی ہے، یہ ظالم مردود قرآنی آیت کو اس جھوٹے مہدی کے حق میں لا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں توفیق دے، ان ظالموں کو ہم ننگا کریں۔ یہ تیرے دین کے دشمن ہیں، یہ
لوگوں کو کہہ رہی ہیں سب سے برے جانور ہیں جو اس مادی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں تم اسفل السافلین کی صف میں ہو، تم خنزیروں سے برے ہو، تم کتوں سے برے ہو، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دشمن ہو، جو اسلام کے دشمن ہو، جو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہو، صرف ڈالروں کے بدلے، صرف پیسوں کے بدلے۔ کیا بھر لو گے اپنے پیٹوں میں؟ کیا بڑی بڑی کاریں خرید لو گے؟ ظالموں، یہ دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، کیوں اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے مال ہیں، بٹور لیے ہیں، لیکن لوگوں کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہنے دو۔ اے اللہ، ان ظالموں سے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔